बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। आज के प्रोग्राम में जैसे कि हमने पिछली वीडियो में तय किया था कि शुरू में थोड़ा सा हम पॉलिटिकल एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस देंगे आपको, और उसके बाद इंटरनेशनली इकॉनमी प्लस उस पर बात करेंगे, और आखिरी सेगमेंट में आज हम डिस्कस करेंगे जो आप लोगों के सवालात होंगे रिलीजन से मुतल्लिक या जो भी। तो सबसे पहले अगर बात करें तो आजकल एमरजेंसी की बातें जैसे घूम रही हैं, दौर है उसके तो काफ़ी हद तक चांसेस कुछ ज़्यादा नज़र आते हैं, क्योंकि ये जो इस टाइम की स्टार पोजीशंस हैं वो ऐसा इंडिकेट कर रही हैं कि ऐसा महसूस होता है कि ऐसे हालात बन जाएं, वो आज बन जाएं, वो कल बन जाएं, लेकिन बस इसी दौरान क्योंकि हम बहुत ज़्यादा अनरेस्ट जब प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं तो फिर उसके अंदर पॉलिटिकल अनरेस्ट इस लेवल पे भी जा सकता है कि एमरजेंसी के अलावा कोई ऑप्शन ना बचे। बल्कि आज इस बारे में एक ख्वाब भी किसी ने बयान किया। उसने कहा कि क्योंकि आजकल काफ़ी रूहानी दुनिया के लोग या सादा लोग जो मतलब दरवेशी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो ख्वाब देखते हैं, बताते हैं अपनी तसल्ली के लिए। तो वो एक किसी ने ख्वाब देखा, उसने कहा जी गंदम की कटाई में एमरजेंसी लग जाएगी। एक किसी ने बयान किया था कि जी आटा 275 रुपए का थैला मिलेगा, आसिम मुनीर देगा और आसिम साहब गरीब परवर होंगे, और फौरन थैला जो है उसकी प्राइस भी 275 रुपए उसने ख्वाब में देखी है। और उसने कहा है कि एमरजेंसी तो नहीं, माशाल्लाह, उसने तो सीधा उसका कहा। मतलब उसका ख्वाब है एक सादे आदमी का। उसके बाद जो असल खतरा है वो ये है कि कुछ लोग तो मतलब इससे भी आगे की जो पेशीनगोइयां कर रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो सूरत हाल जिस साइड पे जा रही है इसमें ज्यादातर चांसेस जो हैं, आप लोग इलेक्शन का पूछने लगते हैं तो मुझे तो इलेक्शन का कोई खातिर ख्वाब अभी नहीं नजर आता कि बहुत जल्दी कोई इलेक्शन हो जाए। हाँ, असल तैयारी ये रखें जो रखने की है कि इस्तीफे आएंगे, ये बड़े बड़े इस्तीफे आएंगे, छोटे छोटे भी आएंगे, हर तरफ एक सिस्टम से लोग भागेंगे, पॉलिटिकल क्लास भी डिस्टर्ब होके उम्मीद खो देगी, और काफ़ी सियासतदान भी आपको सियासत से बाहर नजर आएंगे, और ये सूरत हाल ऐसी बनती हमें काफ़ी टफ टाइम देखना है अभी 2 माह। तो इसमें सबसे पहले तो ये जो एस्ट्रोलॉजिकल बात तो हो गई। अब इसको लोग कई दफ़ा मुझे हंसी आती, कहते हैं आपकी एस्ट्रोलॉजी नहीं होती, तज्जिया होता है। तो बात ये है कि जी तज्जिया होता है, मैं तो सारी ज़िंदगी जैसे बैठ के कोई सहाफ़त करता रहा हूँ ना, या मेरा सोर्स ऑफ नॉलेज तो यही रहा है कि ये जो टॉक शोज या ये वो, भाई मेरा तो कोई सहाफ़ी कैरियर नहीं है, और ना ही मैं, ये वो लोग तो तज्जिए कर सकते जिनका रोज़ का काम है। हमारा जो भी होता है ये एस्ट्रोलॉजिकल ही होता है, और अगर ये हम उनकी तरह तज्जिए कर रहे होते हैं जिनकी आपको थोड़ी सी हमारी बात करना, या मैं समझता हूँ आप लोग वीडियो में थोड़ी देर के लिए आते हैं और फिर आपको ये लगता है, गुमान गुजरता है, तो इतना हमारा भी क्या कहते हैं तज्जिया जो है, अगर इसको तज्जिए का नाम भी दे दें तो फिर भी दुरुस्त है। तो आप उनके पुराने जो इतने बाबे बैठे हैं उनके पुराने 2 महीने के प्रोग्राम उठा लें और नक्शे पूछ लें इलेक्शन के, चलो आगे के, और साथ ही हमारी वीडियोस लगा लें। तो उसमें अगर जिसको नंबर दे दें, इंसाफ से नंबर दे दें कि हाँ भी तज्जिया किसका ठीक है, और वो किस बुनियाद पे चले बताएं क्या कर रहे होते हैं कि यूं हो जाएगा। वो पूछते हैं जी हामिद मीर साहब आप बताएं कल क्या होगा, तो वो अपना बोलते हैं। तो इसी तरीके से वो जी हारून रशीद साहब आप बताएं क्या होगा, तो वो किस बुनियाद पे, वो अपने माजी के डाटे की बुनियाद पे या अपने सहाफती कैरियर की बुनियाद पे कि उनका काम ही है। लेकिन जनाब हमारा आप क्या कहेंगे जिन्होंने कोई इसमें टाइम नहीं गुजारा, तो डेफिनेटली हमारा सोर्स डिफरेंट है। तो बात तो फिर उस तज्जिए ही करना, और क्या करना है हमने। आपको प्रेडिक्शन जो करनी है वो भी एक तज्जिए के अंदाज में होंगी। अगर हम प्योर कई दफा मैंने आप लोगों को बताया कि वो लैंग्वेज यूज करें, तो उसको तो लिंक करना पड़ता है, वो तो एक रॉ डाटा होता है, उसको उस हेडिंग्स को जोड़ना आपका काम होगा। फिर कोई कैसे जोड़ेगा, हम तो उसका भी जूस निकाल के आपको देते हैं, तो वो डेफिनेटली ऐसे ही होता है, तो इसीलिए ठीक भी होता है। तो जैसे चले आप लोग पिछले इलेक्शंस के बताया था कि कोई फायदा ना होना फायदेमंद नहीं नजर आता, तो वो आप लोगों ने देखा।
اصل بات یہ ہے کہ یہ ابھی جو ٹائم ہے اس میں تو کوئی فیور نہیں ہونی خان صاحب کو، لیکن خان صاحب کی فیور دن بدن آپ کو جیسے جیسے آپ اپریل کے قریب جائیں گے بنتی نظر آئے گی. اور اگر دل کی بات پوچھیں تو اس 23 24 25 یہ جو 24 25 کا دن تھا فروری کا، ان کا اچھا دن تھا. تو کوئی جیک پاٹ لگ سکتا تھا، ہو سکتا ہے بنی گالا میں وہ جو شفٹنگ کی کہانیاں تھی وہ 24 فروری کو ہو جائے. مطلب وہ 24 فروری کی کوئی شام رات یا ایسے کوئی اس کے اراؤنڈ میں چانسز پھر دوبارہ سے ایک اچھے پلانیٹری انڈیکیشن ہے. تو اچھی سے اچھی بات ویسے تو کوئی اور بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس ٹائم کی اچھی بات یہ ہے تو دل کہتا ہے کہ میں چلو کروں. غلط بھی ہو سکتی ہے، یہ کوئی اتنی ایکوریٹ نہیں ہے، لیکن کچھ اچھا ہونا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں عمران خان کے لیے یہی اچھا سب سے پہلے تو ہو جائے کہ چلو جی وہ اپنے گھر شفٹ ہو جائیں. تو یہ تو ایک ہوگی. دوسری یہ تھی کہ خان صاحب کی جو کرزمہ ہے یہ تو جیسے آپ کو بتایا انہوں نے کریکٹر اسیسینیشنز کر لی، جتنے ہیلے بہانے کر لیے اس کو تو نہیں توڑ سکے، بلکہ خود ان پاتال کی گہرائیوں میں جا کے گر گئے اس الیکشن رزلٹ کے نتیجے میں کہ نواز شریف صاحب اب ایک سیٹ کی خاطر بلیک میل ہو رہے ہیں. اور وہ سیٹ کی خاطر وہ نظر آنے سے بھی گئے کہ ان کا یہ کیریئر کا اینڈ ہو رہا ہے کہ وہ اپنی ایک سیٹ کی خاطر بلیک میل ہو کے سب کچھ دینے کو تیار ہیں کہ میری یاسمین راشد سے جو سیٹ ہے وہ بچا دو تاکہ میری کوئی عزت بچ جائے، میرا کوئی اینڈ بچ جائے. ورنہ وہ دوسرا آپ نے دیکھا منسیرا والی سائڈ سے یا کہاں وہ بتا رہے تھے کوئی تو وہ تو ہارے. تو یہ صورتحال جب بن جائے جو ہم کہہ رہے تھے کہ لاڈلا رو پڑے گا، آپ پورے بتائیں ایمانداری سے پورے پاکستان میں کس نے پریڈکٹ کیا تھا کہ لاڈلا رو پڑے گا، سوائے میرے کہ میں نے کہا تھا کہ لاڈلا کے چانسز ہیں رونے کے اور غلط حرکتیں کرنے کے بھی کیونکہ دماغ خراب نظر آتا ہے. تو شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس نے دینے والا ہے کہ وہ اس غریب سے جیسے کہتے ہیں کوئی کام لے رہا ہے آپ لوگوں کی خدمت کا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ لوگ مانتے نہیں ہیں کیونکہ اس قوم میں اسٹرالوجی پہ کام ہوا نہیں ہے، تو ابھی بڑی محنت کرنی ہے. حالانکہ ہم نے 6 ماہ میں چلو جی اگر 100% نہ کہیں، لوگ تو کہتے ہیں بہرحال کہ جی آپ کی 100، لیکن میں کہتا ہوں 100 نہ بھی ہو، 50% بھی ہو یا 60 بھی ہو، تو یار کام کی چیز ہے، آپ لوگوں کو وقت سے پہلے آگاہی مل جاتی ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک اچھا وہ ہے. اب آ جائیں کہ یہ جو بات ہوئی کہ جی کل پروگرام میں کوسچنز آئے ہوئے تھے کہ آپ نے یو کے بارے میں کی تو آپ نے سویڈن اور ناروے اور اس سائڈ کی. تو سر سویڈن کے بارے میں تو بلکہ میری ریکویسٹ ہوگی جو ویورز ہمارے یورپ میں مطلب سویڈن میں یا ناروے میں ہیں وہ ذرا پکچرز بھیجیں اور کمپلیٹ ادھر نیچے جو ہے نا آ کے بتائیں ڈیٹیلز. ایک بلکہ کسی دوست نے بتائی ہوئی ہے، اس نے کہا جی وہ حکومت تو 2 سال سے بنکر بھی بنوا رہی ہے اور فوڈ کا بھی انہوں نے اسٹوریج کا انتظام اور ساری چیزیں ہمیں کہہ دی ہوئی ہیں اور نیشنلی یہ کام سویڈن کر رہا ہے. تو دیکھیں لوگ کہاں سے کہاں کر رہے ہیں، ہمارا مذاق اڑایا جا رہا ہے. میں تو ہنستا ہوں کہ کیسی کیوٹ قوم میں پیدا ہوا ہوں. مطلب ایک تو تھی نا بھولی، خطرناک بھولی قوم. مطلب بھول پن ایک ہوتا ہے کہ چلو یا صرف بھول پن ہو لیکن کوئی فائدے مند ہو، کوئی مان تو لے کسی کی. مطلب بھولا ہے تو یار تیرا دماغ نہیں چلتا تو مان تو لے. لیکن یہ بھی نواز شریف صاحب کو بھی بھولا کہتے تھے، یہ ہماری قوم بھی ویسی بھولی ہے کہ خطرناک بھولی ہے کہ یار آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ تیاری کر لو. چلو اگر یار گندم سال کی یا اس دفعہ آپ لوگ تیاری کر لو کہ چاول کھجوریں یہ 1 سال کی، تو کم از کم اس بات کی شیورٹی ہے کہ جو خرید کی آپ ریٹ لوگے اس وقت سال تک آپ کو فائدہ ضرور ہوگا، کیونکہ آپ کا ڈالر بھی گرنا ہے، آپ کے یہ جو فنانشل بھی ہٹ ہونے ہیں. اور خصوصاً یہ جو میں پراپرٹی پروجیکٹس میں لوگ گھس رہے ہیں ان کو منع کر رہا ہوں بھی کہ مہربانی کریں، یہ روپے کا ایک دھوکہ آنا ہے تو آپ لوگوں کے لیے پرابلم بن جانی ہے. تو پراپرٹیز تو جام ہو جائیں گی. ایک ہی انویسٹمنٹ کا وے جو ایگری لینڈ ہے اس کی طرف جائیں. اب بات کریں کہ یہ سویڈن کی تو وہ فوڈ کا جیسے میں نے بتایا کہ فوڈ بھی سٹور کر رہے ہیں، ان کو نیشنلی ٹرینڈ کیا گیا ہے اور تہ خانے اور گھروں میں بنکرز اور ان سب کی پریکٹس کروائی گئی ہے کیونکہ وہ پوری تیاری کر رہے ہیں، ان کو پورا پتا ہے کہ وہ بھی جنگ میں جا رہے ہیں. اس کے بعد ناروے نے بھی یہ سیم ایکسرسائز کی ہے. تو اب اس کو کوئی قرآن سر پہ لا کے رکھے یا اب میں تو کیسے اپنی قوم کو سمجھاؤں. آپ لوگ کو میری مدد کریں جو سویڈن میں بیٹھے ہیں.
جو بھی سویڈن کے لوگ ہیں، ناروے کے لوگ ہیں، پاکستانی، آپ لوگوں کو اپنی قوم کا پتہ ہے کہ ان کو سمجھانا اور اونٹ کو رکشے میں بٹھانا ایک ہی برابر ہے، تو مہربانی کریں آپ لوگ مدد کریں، وہاں کی نا ویڈیوز بھیجیں تاکہ ہم ان ویڈیوز میں ان کو لگائیں ایک پوری ڈاکومنٹری. سارے آپ لوگ جو یورپین جس ملک میں کسی نے بنکر دیکھا ہے یا حکومتی انہوں نے کوئی ایشو کی ہے ایسی نیشنل پریکاشنری اسکیم، تو وہ کائنڈلی شیئر کریں تاکہ ہم اس ویڈیو میں شیئر کر کے نیکسٹ ایک بنا کے ان کو دکھا سکیں کہ پوری دنیا میں یہ چل رہا ہے، بھائی تم بھی ہوش کرو. اس کے بعد آ جائیں جو کوسچنز پہ ہم نے بات کی تھی. تو ایک دوست تھے، انہوں نے نماز کی حقیقت کا پوچھا تھا، تو نماز کا تو کل ہی ابھی ہم نے تحقیق کا ٹاپک اتفاقاً ہی بیان کر دیا. انہوں نے جب پوچھا اس سے پہلے ہی، لیکن ابھی نماز کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ڈیٹیلڈ علیحدہ سے اس پہ پراپر ویڈیو ہوگی، ایسے نہیں ہوگی. تو آج میں وضو کی حقیقت پہ تھوڑا سا آپ کو بات کرنا چاہوں گا تاکہ آپ لوگوں کو یہ سمجھ آ جائے کہ وضو کی کیا اہمیت ہے آپ کی زندگیوں میں، اور وضو کتنا ضروری تھا یا اس کا کیا رول تھا. تو وضو کا سب سے پہلے تو سمجھ لیں کہ جب آدم کی ایک روایات میں یہ بھی دیکھیں، آپ لوگ ریفرنس مانگتے ہیں، ریفرنس کو چھوڑا کریں، ریفرنس کی باتیں نہیں ہیں. ریفرنس میں تو بڑا غلط آ جاتا ہے، روایتیں صحیح ہیں ضعیف ہیں یہ ایک علیحدہ کہانی ہے. اب آپ خدا کے لیے لاجیکل بھی ہو جائیں، جو اس بات کو سینس سمجھے، کیونکہ یہ دین فطرت ہے. سب سے پہلے اس دین فطرت سے آگاہی حاصل کریں تو شاید یہ روایت کے ریفرنس سے بھی بہتر آپ لوگوں کی زندگی میں کارآمد ہو جائے. وضو کے متعلق ایک روایت یہ بھی ہے کہ اس کے متعلق جب کسی پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ جب حضرت آدم نے پودے کو ہاتھ لگایا تھا گندم کے، چل کے گئے تھے، ہاتھ لگایا تھا، اور اس لغزش سے چہرے پہ سیاہی آئی تھی اور سر پہ یوں ہاتھ رکھ لیا تھا کہ اوہ ہو مجھ سے کیا ہو گیا. تو یہ جو ایکٹ کروایا تھا یہ شیطان نے کروایا تھا، اور یہ ایکٹ کیا تھا آدم نے. اس لیے اللہ تعالیٰ جب بھی اپنے پاس آپ کو بلاتا ہے وہ کہتا ہے پہلے اپنے باپ کی غلطی یاد کرو، اپنا وہ ایکٹ یاد کرو. اس لیے آپ لوگوں سے یہ ایکسرسائز کرائی جاتی ہے وضو کی، اور آپ کو اس میں 2 میسج دیے جاتے ہیں، ایک آدم کی غلطی، دوسرا اس کا شیطان کا شکار ہونا، شیطان کی چال میں آنا. تو اب آپ کو یہ جب وضو کروایا جاتا ہے تو پہلے آپ کو تیاری کرائی جاتی ہے کہ مجھ تک آ رہے ہو، پہلے اپنی غلطی یاد کر لو کہ تم لوگوں کو شیطان کیسے بہکا سکتا ہے، اب میرے پاس آؤ. اور اس لیے وضو کو پروٹیکٹ وہ کہا گیا ہے، پروٹیکٹیو شیلڈ کہا گیا ہے، یا ہر وقت بار وضو رہنے میں آپ لوگوں کو رزق کے فراوانی اور پتہ نہیں کتنی چیزیں آپ لوگوں نے سنی ہوگی، لیکن میرا ٹاپک کیونکہ آج بڑا ٹیکنیکل اینالیٹکس ہے. تو وضو حفاظت تب ہی کرے گا نا جب آپ کو اس میں تو دشمن کی آگاہی تھی. وضو ایکچولی دشمن سے آگاہی تھی آپ کے، آپ پھر بھی شیطان کو نہیں سوچ رہے کیونکہ آپ کو یہ پتہ ہی نہیں وضو آیا کیوں. آپ کو کیوں، جب آپ نے مولوی سے کسی بھی معاملے میں جا کے کیوں پوچھا ہے تو مولوی نے تو آپ کے گلے پڑ گیا آپ کو. تو اب بہرحال یہ گلے چھوڑ دیں جو گزر گئے، لیٹس میک اے نیو سٹارٹ. اب ہم پریکٹیکل اسلام یا پریکٹیکل اسلامک چارم کو زندہ کرنے کی مہم شروع کریں گے، ہر کیوں کا جواب دیں گے انشاءاللہ، اور اسلام کو حقیقی معنوں میں پریکٹیکلی ہم ثابت کریں گے کہ یہ ہی واحد ذریعہ ہے. میڈیکلی، آپ کے ہسٹری کے حساب سے یا دوسرے مذاہب سے کمپیریزنز میں بھی. اب لیکن مدد یہ چاہیے کہ آپ لوگوں کا کام ہے کہ مجھے تو بے شک پنچنگ بیگ سمجھ لیں، جیسا زبردست کریٹیکل گندا خطرناک عجیب و غریب آپ کے ذہن میں خیال آیا نا تو وہ بھی مہربانی کر کے ادھر بیان کر دیں. سوال کریں، بس اب سے سوال شروع کریں. کمپیریزن، کرسچینٹی میں آپ رہ رہے ہیں، جیوش میں رہ رہے ہیں، ان کے کمپیریزن، اسی وضو پہ یہودیوں کا وضو اور ہمارا وضو کا میں بتا دوں، دونوں کی پریکٹس چیک کر لیں، آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی کہ بھائی عیسائیوں کا تو خیر سینٹ پال والا چکر وہ سیم معاویہ اور جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ ایک جو لائن ہماری بنو امیہ کی نکل آئی اور دین 2 حصوں میں ہو گیا، تو سینٹ پال کا دین بھی ایسے ہی ہے، وہ سینٹ پال بعد والا ہے جس نے کرسچینٹی کی شکل بدل دی.
تو اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں نے بھی اگر پریکٹیکلی اسلام کی ہر چیز کی سمجھنا، اب ہم اس کو کریں گے لیکن سوال اچھے کریں. تو وضو کی حقیقت کو ہم کنکلوڈ کرتے ہیں آج کہ وضو کا مطلب تھا شیطان کے پہلے حملے کو یاد کرنا، اور اب خدا سے اس کی پناہ مانگنا، اور اسی سے ہی جنگ ہے یہ یاد رکھنا، اور اسی نے ہی دنیا میں بھیجا تھا، نکلوایا تھا آپ کو، یہ یاد رکھنا، اور آپ نے اس کو نکلوایا تھا جنت سے، یہ یاد رکھنا. تو اب دونوں ہی دشمن، اس لیے آپ مدد مانگتے ہیں خدا سے. اور خدا کے نے کہا تھا جب شیطان اور خدا کا مکالمہ تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا جا تیرا سب پہ زور چلے گا سوائے میرے بندے کے. تو بندہ کون ہوتا ہے؟ جو اس کی مان کے چلتا ہے. کہہ دینے سے بندہ نہیں ہو جاتا کہ آپ نے جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم نے کیا سوچ لیا تھا کہ تم بس کہہ دو گے اور ہم مان لیں گے اور ہم تمہیں آزمائیں گے؟ نہیں، تو ہم تمہارے ایمان کو آزمائیں گے، پھر ہی ثابت ہوگا مومن یا منافق. تو اس لیے کیا ہے کہ تو یہ سارے مسلمان ہی پھر رہے ہیں نا، حال دیکھیں ہمارے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تو میں اپنے لیے بھی اگر بات کروں ذاتی طور پہ، تو کوشش کر رہا ہوں کہ اسلام میں آ جائے، تاکہ اسلام میں آیا تو میں مکمل سلامتی میں نظر آؤں گا، ذہنی، جسمانی، روحانی، مالی، ہر طرح سے سلامتی. لیکن وہ سلامتی کے لیے خدا بھی کہتا ہے اپنی جان کا سودا بھی مجھ سے کرو، اس سے کم پہ مانتا ہی نہیں ہے. اور ہمیں پتہ نہیں یہ کون سی ڈوزیں دی گئی ہیں ہلکی پھلکی موسیقیوں پہ، ہمیں کہتے ہیں جنت مل جائے گی. ایسا کچھ نہیں ہوتا، بڑی کلیئرٹی ہے لیکن بڑی آسان ہے، اتنا مشکل نہیں ہے. تو وضو اب جب بھی کریں گے آپ لوگ، اب جب آپ باوضو رہیں گے تو آپ کے ذہن میں شیطان رہے گا، اپنا دشمن رہے گا. تو پھر آپ انسانوں سے نفرت نہیں کریں گے، شیطان سے نفرت کریں گے. اگر کوئی ہائپر ہو رہا ہوگا تو اس میں بھی آپ کو شیطان نظر آئے گا، اگر کوئی کرپٹ ہو رہا ہوگا تو اس میں بھی شیطان نظر آئے گا. تو ایکچولی آپ اپنے اصل دشمن کو پہچان گئے تو زندگی آسان ہوگی. اور یہی حقیقت وضو ہے اصل میں، جو بنیاد ہے. اسی وجہ سے اس کو دھونے کا کوئی چکر نہیں تھا. آپ لوگ تو اتنے چھینٹے اڑاتے ہیں کہ ارد گرد کو بھی گیلا کر دیتے ہیں. حالانکہ یہ بتائیں کہ پھر آپ کے پاس جب پانی نہ ہو تو مٹی ہو تو کیا کریں گے؟ صرف ہلکا سا ایسے تیمم. تو بھائی وہ تیمم کیسے اس کا ریپلیسمنٹ ہو سکتا تھا؟ اگر ادھر بھی اتنا پانی دھونا تھا تو آپ مٹی سے بھی چنگا دھوئیں، اس کو داڑھی میں بھی خلال کریں پھر مٹی سے. پانی کی طرح جو آپ کا نہیں، اصل میں پانی بھی مٹی کی طرح استعمال ہونا تھا، کہ جسٹ تیل کی طرح ضائع نہ کریں، یہ اللہ کی نعمت ہے. تو یہی لاجیکل وہ ہے. اس کے بعد کسی نے پوچھا جی کل کی اس کے پروگرام میں بات ہوئی، ہم نماز کو حقیر نہیں سمجھتے لیکن دیر ضرور ہو جاتی ہے. تو جناب اگر آپ کسی کو مطلب مثال کے طور پہ آپ کو پتا ہو کہ عمران خان آپ کے ڈرائنگ روم میں ہے، تو پھر آپ اسے کہیں کہ 15 منٹ تو بیٹھ میں آیا، تو پھر آپ کہیں کہ نہیں ہم عمران خان کو مانتے تو بڑا ہائی فائی ہے لیکن ہم اس کے ڈرائنگ روم میں اس کو 10 15 20 منٹ انتظار کرا دیا ہم نے. تو یہ لاجیکل بات ہے. لاجیکل بات یہی ہے، اگر آپ کے ذہن میں اس بات کی اہمیت ہوگی کہ نماز کتنا ضروری عمل ہے، نماز کے بعد ہی کوئی عمل قبول ہے. مولا علی کا فرمان ہے کہ کوئی عمل نماز کے بعد ہی قبول ہوتا ہے، اور سب سے پہلا سوال بھی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ آئی ڈی کارڈ ہے، تو اس کو ذرا اس کو اتنی پروٹوکول دیں، ایکسٹرا مزید پروٹوکول دیں، اور جس نے مزہ کرنا ہے زندگی کا نا وہ اس کا انتظار کرنا شروع کرے. یہ اذان کے بعد نہیں، اذان سے پہلے اس کا انتظار. اس ملاقات میں جو مزہ آئے گا نا زندگی کا، آپ لوگوں کو ڈیلے سب ختم ہو جائیں گے. دوسرا جی، نماز کا اول وقت کب تک رہتا ہے؟ یہی تو بات ہو رہی ہے کہ اول وقت تو ہوتا ہی تب ہے بس کہ جب اذان ادھر سے خدا نے مطلب 12:15 بجے اول وقت ہو گیا ظہر کا، جو بھی گوگل پہ چل رہا ہے آپ کا، بس وہی اول وقت ہے. لیکن آپ کہیں کہ وہ اس کے 10 15 20 منٹ بعد، وہ کوئی نہیں ہے. یہ مولویوں نے اپنے طریقے نکالے ہیں، بھئی تو چل چھوٹی سٹپنی، وہ جا کے اذان دے، پھر مصلی گرم کرے، پھر ہیٹر اے سی چلائے، پھر مولوی صاحب آئیں گے. وہ جیسے اڈے پہ بس ڈرائیور کرتا ہے ویسے ہی آپ کا مسجد میں امام مسجد کرتا ہے. تو یہ تو شغل بنایا ہوا ہے، اور اسی شغل نے دیکھیں کتنا ہمارے لیے زبردست اسلام، ادھر ریپ، ادھر گناہ، ادھر دودھ خالص نہیں، یہ سارا جو آج کا 99% کا اسلام کا قلعہ اسلام کے نام پہ لیا گیا، اسی لیے ذلیل و خوار ہے کہ خدا کو انتظار کراتے ہیں. یہ 2 بجے نمازیں کرا رہے ہیں جو کہ کسی صورت ایکسیپٹیبل نہیں ہے.
اس طرح کی نمازیں. تو نماز کا اول وقت جناب صرف اور صرف اسی وقت ہوتا ہے, اسی کے 5 منٹ کے اندر اندر, ورنہ نہیں ہوتا. ایک اور نے خواب دیکھا جی. اچھا, اس کے بعد جی الستو بربکم, شیطان کی مکمل. ہاں جی, یہ مدنی ہے, کوئی مدنی ہارٹ. ہم شیطان سیریز پوری کریں گے آج. جیسے چلیں سمجھ لیں وضو میں ہم نے شیطان کی جو اس کا جو میچ ہے آپ سے, یا آپ کا جو اس سے حفاظت کا ایک ذریعہ وضو کیوں ہے, اس کنسپٹ کو کلیئر کر دیا ہے. تو آگے بھی ہم شیطان پہ مزید بات کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں آپ نے بہت اچھا سوال کیا. سب سے زیادہ ضروری اس وقت شیطان کی چالیں, اس کے وار, اس سے لڑنا. میں نے بھی وہی سکھانے کا مشن رکھا ہے. باقی آپ لوگوں کو, آپ خود ماشاءاللہ بڑے اسکالر ہوں گے, اور آج تک جو آپ لوگوں کو دین پتہ ہے وہ تو ماشاءاللہ سارا عمل, نفلیں اور جو بھی وٹس ایور. لیکن ہم کوشش کریں گے کہ سب سے پہلے جو جدھر سے جنت سے وہ نکالا گیا اور پھر ہم نکالے گئے اس کے چکر میں, تو ہم دونوں جو جنگ میں ادھر اترے ہیں اس جنگ کی تیاری کریں اور ایک دوسرے کو بچائیں. جی بغیر تاریخ پیدائش ستارہ معلوم ہو سکتا ہے. جی نام سے ہو سکتا ہے لیکن اتنا مزہ نہیں آتا. ویدک ایسٹرالوجی تو ڈیٹ, تاریخ, وقت, جگہ ہو تو بہت مزہ دیتی ہے, بڑا ایکوریٹ فور کاسٹ دیتی ہے, ورنہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور اسلام میں سمجھتا ہوں یہ تیر تکے جو ہے نا, ہر وہ علم اسلام اس کو پرموٹ نہیں کرتا جس کے پیچھے کوئی مشاہدات یا ریگولر کوئی لاجیکل ورک نہ ہو. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اتنا اچھا نہیں, ایک خاکہ سا بنتا ہے لیکن وہ نہیں ہوتا. اس کے بعد ایک سوال کیا گیا جی ظالم کی مدد کیسے اور مظلوم کی مدد کیسے, کہ خدا کے رسول نے دونوں کی مدد کرنے کا کہا. تو اس میں یہ بات میں کنکلوڈ کرتا ہوں کہ ظالم کی مدد اس کو سمجھا کے, اس کو اپنے اخلاق کے حسنہ سے متاثر کر کے, اس کا بازو اس ظلم سے روک کے, دونوں طرح سے, ذہنی اور جیسے کہتے ہیں نا طاقت سے, وہی اس کی مدد ہوگی. کیسے, کہ ورنہ اس نے کسی کو قتل کر دیا تو وہ گیا, لیکن اگر آپ نے اس کا زور بازو سے بازو روک لیا تو وہ اس کی مدد ہوگی. یہ ظالم کی مدد ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس کو ایک قتل گناہ سے بچا لیا. وہ بھی شیطان کے زیر اثر آ گیا, آپ ہی کا بھائی ہے, آپ ہی کا وہ ہے, آپ پہ واجب ہے کہ اس کو بچائیں. آپ انسان, صرف انسان سے محبت کرنے کے لیے. تو وہ ظالم جو ہے, اور ہم جو پروگرامز میں اتنی دیر دکھا رہے ہوتے ہیں, لوگ مجھے حفاظت کی دعائیں بھیج رہے ہوتے ہیں, تو یقین کریں اگر میرے ذہن میں پوری پیور اپنی اسٹیبلشمنٹ سے لے کے یہ سارے پارٹی سے لے کے آپ سب پوری دنیا, بلکہ جتنے آپ لوگ امریکن, یو کے, یورپ, گورے شورے, میرے لیے دل میں سب برابر ہے. میں تو سب کی وہ چاہتا ہوں کہ کسی طریقے اسلام اصل اپنی ڈگنیٹی میں سب کے لیے تھا, سب کیور کریں, سب بچیں. تو اس میں ظالم کی مدد یہی ہوتی ہے کہ اس کا ہاتھ روک دیا جائے اس ظلم سے, تاکہ وہ اس گناہ سے بچ جائے طاقت سے, اور سیم ٹائم پہ اس کو جو ہے سمجھا کے روحانی, نفسیاتی یا کسی بھی طرح سے, تو وہ اس کی مدد ہے. اور مظلوم کی مدد تو ساروں کو ہی پتہ ہے کہ مظلوم کی مدد کیسے ہوتی ہے. مظلوم کے لیے اس کی ڈھال بن کے, اس کے ساتھ دے کے, اس کے لیے جہاد کر کے, اور یہ واجب ہے. مظلوم کی مدد واجب ہے, یہ سنت نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھا کریں آپ لوگ کہ آپ لوگوں کے سامنے جب ظلم ہو گیا تو اب آپ پہ یہ واجب ہے. یہ نہیں ہوگا کہ ادھر ظلم ہو رہا, ادھر آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو وہ نماز منہ پہ ہے. جیسے اب فلسطین کو ہماری مدد کی ضرورت ہے, بارہا کہا ہے کہ اللہ کرے کوئی ایسی مہم چلے کہ ہمیں جانے دیں, تو ہم اگر جو نہیں جا رہے, یہ جو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, میں خود بھی اس بات کو مانتا ہوں کہ ہماری نمازیں, ہمارے اس ٹائم کے واجبات سب خطرے میں ہیں. اللہ ہی بہتر جانے. مجھے نہیں لگتا کہ ہماری یہ کوئی قبول ہوگی, کیونکہ جب بھی کوئی وقت آتا ہے اس کے ساتھ ہی اس دن پہ اللہ کا ایک حکم نافذ ہو جاتا ہے. آپ اگر اس واجب حکم کو نہیں مانتے تو آپ کے یہ تسبیحاں, قرآن اور یہ واجبات ختم ہو جاتے ہیں. تو اس واجب کے لیے, اس واجب کے اندر اپنے باس کے اس دن کے آرڈر کو ماننا ضروری ہوتا ہے. پچھلی روٹین میں جو مرضی کر رہے ہو, یہی دنیا کی وہ ہے. تو یہ جناب آج کا تھا کوسچن کا سلسلہ. اب اس میں جان آپ لوگوں نے ڈالنی ہے. دیکھیں میری کوشش تھی آپ لوگوں کو میں اس طرح سے ٹائم دے سکوں, اور ابھی اس میں ہم آگے ایسٹرالوجی کا بھی وہ آپ کہہ رہے ہیں بار بار, تو ایک ہی دفعہ اینول اور منتھلی فور کاسٹ انشاءاللہ وہ دے دیا کریں گے. اور کوئی ایک آدھا دیکھیں گے, کوئی لائیو سیشن بھی کوئی ویکلی,
کوئی گپ شپ کوئی اس طرح کا کوئی دیکھتے ہیں کہ کوئی آپ لوگوں میں سے 4-5 لوگ یوٹیوب پہ اکٹھے ہی آ جائیں جن کے پاس اکاؤنٹ ہوں، کیمرہ ہولڈرز ہوں اور ان کے پاس اچھے سوال بھی ہوں جو وہ سمجھیں کہ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوگا، تو ان کو میں اس پہ لوں گا. تو وہ سیشن، لیکن وہ کام کا ہونا چاہیے. ٹائم بہت کم ہے. میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگ جتنے بھی لوگ ہیں ایک دوسرے کی محبت میں ایک دوسرے کی مدد کر سکیں. بہت شکریہ. اپنا سب خیال رکھیے گا اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو، پوری دنیا کو شیطان مردود کے تمام فتنوں سے محفوظ رکھے. السلام علیکم.